हेलो एंड वेलकम। मैं हूं शहाबुद्दीन याकूब। फ्रांस का एक शहर है नीस। आज वहां एक हादसा ये हुआ कि एक खातून का गला काट दिया गया। 2 लोग और भी हलाक हो गए, यानी अपनी जान गंवा बैठे, और कई लोगों के ज़ख्मी होने की खबर आ रही है। उसके अलावा फ्रांस के ही दूसरे इलाके में भी किसी शख्स ने किसी पे चाकू से हमले करने की कोशिश की, लेकिन उसे नाकाम बना दिया गया। बहुत से इस तरह की छोटी मोटी और भी घटनाएं हो रही होंगी जो आप तक हम तक नहीं पहुंच पा रही हैं। वहाँ पुलिस और उनकी जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन इस वक्त देखिए कि अचानक इस वक्त ख़ास तौर से जिस तरह के हालात से दुनिया गुजर रही है, उसमें एक खामखा का एक इस तरह का हादसा का होना, और फ्रांस में जो कुछ हुआ उसके बाद से पूरी दुनिया एक तरह से डिस्टर्ब होकर रह गई है। 1.5 बिलियन मुसलमान इस वक्त सख्त गुस्से में ही नहीं है, बल्कि तकलीफ़ में है, और दिली तकलीफ़ में है। और यही वजह है कि आप देखिए, वो चाहे मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हों या दूसरे कंट्रीज़ हों, चाहे वो इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, बांग्लादेश हो, या रशिया का जो चेचनिया है वो इलाका हो, हर जगह के जो हेड ऑफ़ स्टेट्स हैं सब ने, ईरान हो, तुर्की के बारे में आप जान ही रहे हैं, पाकिस्तान हो, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ के जो अहम शख्सियात हैं सब ने अपनी तकलीफ़ का, अपने गुस्से का इजहार किया है। कुवैत में बाज़ाब्ता तौर से जो फ्रांस के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बायकॉट करना शुरू कर दिया गया है, और उसकी जगह पे जो तुर्की के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको प्रमोट करना शुरू कर दिया गया है, और लोगों को कहा गया है कि आप फ्रांस के प्रोडक्ट्स की जगह पे आप तुर्की के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप ख़रीदें। यही चलन जो है वो बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में, बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ में भी हो रही है। इससे फ्रांस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। और इस वक्त जब फ्रांस की इकोनॉमी खुद कोरोना की वजह से, कोरोना वायरस की इस वबा की वजह से सुस्त रवि की शिकार है, और जाहिर बात है अब पूरी दुनिया का मामला है, सिर्फ फ्रांस का नहीं है, ऐसे में फ्रांस के प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया जाना ये फ्रांस के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। आप इस बीच ये देखिए कि फ्रांस में जो कुछ हुआ उसको रोका जा सकता था, और एक लीडर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही होती है कि जब भी कुछ इस तरह का वाक़या हो जाए तो उसे फ़ौरन रोक दे। लेकिन जिस तरीके से एमानुएल मैक्रोन ने इसको हैंडल करने की कोशिश की, आज पूरी दुनिया में आप कह सकते हैं कि लोगों ने ये कहा है कि इसमें वो नाकाम हो गए। हालांकि आज जो हादसा हुआ फ्रांस के अंदर, और जिस तरह आपको मैंने शुरू में बताया कि खातून का गला काट दिया गया, उसके बाद फ्रांस के सदर का एक बयान आया। उसमें उन्होंने कहा कि हम अपने जो अक़दार हैं, वैल्यूज़ हैं, उससे पीछे नहीं हटेंगे, और उन्होंने अपने लोगों से कहा कि आप चाहे जिस भी धर्म से आपका ताल्लुक़ हो, आप शांति बनाए रखिए, और हम ये कोशिश करेंगे कि कोई भी चीज़ हमें तकसीम न करे, हमें डिवाइड न कर सके, हम मिलजुल कर रहेंगे। ये बड़ा अच्छा बयान है, इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन अगर यही सोच शुरू में उन्होंने अगर दिखाई होती, और ये कहा होता कि जो कुछ भी हुआ इससे 1.5 बिलियन जो मुस्लिम्स हैं वो आहत हुए हैं, उनको तकलीफ़ पहुंची है, इस तरह हम इस तरह की चीज़ों की हौसला अफजाई नहीं करेंगे, और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको हम सही मानों में समझेंगे। और ये खुद यूरोपियन यूनियन के जो ह्यूमन राइट्स कमीशंस हैं, या यूएन के जो ह्यूमन राइट कमीशंस हैं, सब के यहाँ इसकी जो तारीफ़ है, यानी डेफिनेशन है कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, इस पे बहुत पहले बात हो चुकी है। अब ऐसा तो नहीं है कि फ्रांस के सदर उठेंगे, फ्रांस के प्रेसिडेंट उठेंगे और वो बताएंगे दुनिया को कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, और ये कहाँ शुरू होता है और कहाँ ख़त्म हो जाता है। लेकिन बहरहाल इस वक्त जब पूरी दुनिया में उनके प्रोडक्ट्स की बायकॉट का ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, उससे फ्रांस में के अंदर एक घबराहट ज़रूर पैदा हुई है। अब ये फ्रांस की गलती है कि उन्होंने एक ऐसे रिलीजियस एक मैटर को उठा लिया कि जो सिर्फ उनकी सरहद के अंदर का मामला नहीं है, ये उनके मुल्क का मामला नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमानों का मामला है। और यहीं पर फ्रांस के जो सदर हैं उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती हुई। उन्हें ये लग रहा था कि ऐसा करके वो तुर्की के ख़िलाफ़ जो है बाकी लोगों को जमा कर लेंगे, यूरोपियन यूनियन के जो बाकी दूसरे मुल्क हैं उनको जमा कर लेंगे, या यूरोप अमेरिका को जमा कर लेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि ठीक है, वक्ती तौर पे लोगों ने उनको
کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اگر کچھ آگے ہوتا ہے، لیکن لوگوں نے اس طرح کھل کر اپریشیٹ نہیں کیا ان کے اس اپروچ کو. بہت سارے لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خود ان کے اندر جو بہت سارے ایسے جو روشن خیال لوگ ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ایمانوئل میکرون نے جس طرح سے جس اپروچ کے ساتھ اسے ڈیل کرنے کی کوشش کی ہے، یہ اسے اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا. ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ ان کا کام یہ تھا لوگوں کو جوڑنے کا، لیکن وہ خود اپنی غلطی سے لوگوں کو تقسیم کرنے لگے ہیں. لیکن اب جب ایک واقعہ اور ہو گیا اور ایک خاتون کا گلا کاٹ دیا کاٹنے والے نے، اور 2 لوگ اور بھی اپنی جان گنوا بیٹھے، ایسے وقت میں ان کو یہ لگا کہ بھائی اگر یہ اسی طرح سے چیزیں آگے بڑھتے رہیں تو ان کے ملک میں ایک نیا افراتفری کا ماحول پیدا ہو جائے گا. اور خاص طور سے ایسے وقت میں کہ جہاں پر کورونا کی وجہ سے ایسے ہی لوگ ڈپریشن کے شکار ہیں اور دوسری بہت ساری مشکلات ان کے سامنے کھڑی ہیں. اگر اس طرح کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو ان کے ملک کے لیے ایک بہت شرمناک پہلو ہے. اب جا کر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم تمام لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ویلیوز کو نہیں بھولیں گے، یاد رکھیں گے، اور ہم مل جل کر رہیں گے، اور کوئی چیز ہمیں ڈیوائیڈ نہیں کر سکتی، اور ہم کسی بھی طرح کا ڈیویژن کا شکار نہیں ہوں گے. حالانکہ دیکھیے ایک بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مسلمانوں کا اور عیسائیوں کا بڑا اچھا ریلیشن شپ رہا شروع سے ہی. اور آپ کو یہاں پہ ایک واقعہ یہ بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جب اسلام کی بالکل شروعاتی دنوں میں جب مکہ میں جو ابھی نئے جو مسلمان ہو رہے تھے، وہاں پہ جو مکہ کے رہنے والے جو لوگ تھے، جن میں سے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، ان کے ظلم سے بچنے کے لیے کچھ مسلمانوں نے سب سے پہلے جس ملک کا جو آج کا جو ایتھوپیا ہے وہاں ہجرت کی تھی. اور اس وقت ایتھوپیا میں جو حکومت تھی وہ کرسچن کنٹری تھا. اس وقت جو وہاں کا ایک طرح سے حکمراں تھا، جو بادشاہ تھا، وہ خود کرسچن تھا، اور اس نے بڑی عزت کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ ان کو رکھا. اور بعد میں جب مکہ سے جب ایک ڈیلیگیشن گیا اور ان سے ملا اور کہا کہ آپ ہمیں انہیں واپس کر دیجئے، یہ ہمارے ملک سے بھاگ کر آئے ہیں، تو انہوں نے واپس نہیں کیا. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت سے مسلمانوں کا اور عیسائیوں کا جو ہے وہ بڑا اچھا ریلیشن شپ چلتا رہا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جب ابھی مسلمان بہت تھوڑی تعداد میں ہی تھے، مکہ کے اندر تھے، یعنی اسلام کے بالکل شروعاتی دور تھا، اس وقت پرشین امپائر اور جو رومن امپائر ہے ان کے بیچ جنگ ہوئی تھی، اور شروع میں جو پرشین امپائر تھا یہ جیت گیا تھا. تو مسلمانوں نے قرآن اس وقت ابھی اتر رہا تھا، تو قرآن میں مسلمانوں کو یہ بشارت دی گئی کہ اس کے بعد جو دوبارہ سے ان میں جنگ ہوگی، یعنی پرشین امپائر میں اور رومن امپائر میں، اور اس وقت رومن جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے، وہ جیت جائیں گے. اور اس بنیاد پر مسلمانوں نے وہاں جو رہنے والے مکہ کے اندر جو دوسرے لوگ تھے جو ایمان نہیں لائے تھے، ان کے ساتھ شرط لگائی، اور انہوں نے یہ کہا کہ بھائی دیکھیے اس کے بعد ٹھیک ہے ابھی پرشین امپائر جو ہے وہ جیت گیا ہے، لیکن اس کے بعد پھر جنگ ہوگی اور اس میں رومن امپائر کو جیت ملے گی. اور ایسا ہی ہوا کہ 9 سال کے بعد جو ہے وہ 9 یا 10 سال کے بعد، ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہی ہے 9 سال یا 10 سال یا 8 سال کچھ یہی ہے کہ بیچ رومن اور پرشین امپائر کے اندر جنگ ہوئی اور رومن جیت گئے. اور اس سے مسلمانوں کو سب سے زیادہ خوشی محسوس ہوئی. اس وقت وہ رومن امپائر کی کامیابی کو انہوں نے اپنی کامیابی سمجھی، یعنی کہ اس سے ان کو بہت دلی خوشی ہوئی. تو آپ یہ سمجھیے کہ اس کے بعد بھی آپ ایک اور واقعہ آپ کو میں رکھوں کہ ہمارے جو پروفٹ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بہت سارے بادشاہوں کو لیٹر لکھا اور اپنے بارے میں بتایا کہ میں اللہ کا پروفٹ ہوں، اور اسلام کے بارے میں بتایا. تو اس میں جو رومن اس وقت رومن جو امپرر تھا، ہرکولس جس کا نام ہے، اس کو انگلش میں ہریکولس، اس طرح الگ الگ اس کا پروننسیشن ہے، لیکن جو وہ اس کے دربار میں ابو سفیان جب لیٹر لے کر گئے اور جو کچھ انہوں نے پڑھ کر سنایا، پھر اس نے بہت ساری چیزیں معلوم کی کہ آپ ہمیں اور بھی بتائیے. تو جو کچھ بھی انہوں نے کہا تو اس نے کہا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ ہی از اے پروفٹ آف اللہ، اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو میں ان کے قدم چومتا، ان کے قدم دھوتا، اور
اور اس نے بڑی تعریف کی، اور اس نے خود یہ کہا، چونکہ یہ ریٹن ہے آج تک ڈاکومنٹڈ ہے، کہ آج جہاں میرا پاؤں ہے ایک دن ان کا وہ اسلام یہاں تک پہنچے گا۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس نے بڑی عزت کی، اور وہ لیٹر آج تک موجود ہے۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس نے دل سے اسلام ایکسیپٹ کر لیا تھا، لیکن اسے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر وہ ظاہر کرتا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو اس کے ہاتھ سے بادشاہت چلی جاتی۔ تو بہرحال اس کے بارے میں یہ بھی جو بھی چونکہ تاریخ میں چیزیں موجود ہیں، لیکن میں یہاں پہ صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو مسلم ہیں اور جو عیسائی ہیں ہمیشہ ان کے اندر لڑائی ہی رہتی ہے، اور ان کے اندر آپس میں کبھی اچھے رشتے نہیں تھے، ہمیشہ سے اچھے رشتے تھے۔ اور قرآن نے جو عیسائی ہیں ان کے بارے میں ان کی بڑی تعریف کی، اور کہا ہے کہ ان میں آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو دل سے یاد کرتے ہیں اور اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے روتے ہیں، اور بڑے نیک لوگ ہیں۔ تو آپ پہ جو بھی ایک مذہب ہے وہ دوسرے مذہب کو زیادہ اچھے سے سمجھتا ہے، یعنی کوئی بھی ایک مذہبی آدمی دوسرے مذہبی آدمی کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتا ہے۔ تو جب تک اس وقت آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جو کرائسس ہے وہ مذہب کا صرف استعمال کر رہے ہیں، لوگ مذہبی نہیں ہیں لیکن مذہب کارڈ کھیل کر اپنے ذاتی جو ان کے مفادات ہیں، انٹرسٹ ہے، اس کو سادھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اب جنگ ہو جائے گی، اور ہمیں لگتا ہے کہ لوگ آپس میں لڑ جائیں گے، جبکہ یورپ میں اگر آپ دیکھیے تو عام آدمی جو ہے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے، اس کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ سامنے والا مسلمان ہے، جب تک ان کے آپس میں ریلیشن شپ اچھے ہیں۔ اصل میں جب یہ جو دھرم ہیں، یہ جو مذہب ہیں، جب ان کو استعمال کر کے لوگوں نے کوشش کی ایک دوسرے پر حملہ کرنے کی اور دوسرے پہ قبضہ کرنے کی، تو انہوں نے ہمیشہ دھرم کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا، اور آج بھی وہی ہو رہا ہے، آج بھی وہی ورچسپ کی لڑائی ہے۔ آپ اب یہ دیکھیے کہ مائکرون صاحب کو جیسے یہ پتہ چلا کہ ہمارے پروڈکٹ کا بائیکاٹ ہوتا ہے، فوراً انہوں نے وہ سامنے آگے کہنے لگے نہیں بھائی آپ مت کیجیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی آپ کو اپنا اکنامک انٹرسٹ جو ہے ہٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو آپ ایک قدم پیچھے آ جاتے ہیں، جہاں آپ کو کوئی فائدہ نظر آتا ہے، کچھ نہیں بنتا تو آپ مذہب کارڈ کھیل لیتے ہیں، نہیں تو کوئی وجہ نہیں بنتی کہ آپ 1.5 بلین لوگوں کو بلا وجہ آپ ان کو آہت کریں اور آپ یہ کہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے۔ تو اس وقت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام اور عیسائیت کے اس معنی میں جنگ نہیں ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے مذہب کو چیلنج کر رہے ہیں، بلکہ اسلام اور عیسائیت میں جو یہ جنگ ہے یہ صرف اپنے دھاک کو دنیا میں بیٹھانے اور اپنے آپ کو منوانے کی لڑائی ہے۔ اور اس میں ہر ملک چاہتا ہے کہ میں اگر دھرم کا کارڈ استعمال کر لوں گا تو دھرم سے چونکہ ایک شناخت ہے، پورا یورپ چونکہ کرسچن کنٹری ہے، تو کوئی اگر ایک ملک کھڑا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی ایک ایسا کارڈ کھیل لے یا کسی ایک ایسی چیز کو آگے رکھ لے تو سارے لوگ اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ یہی حال مسلمانوں کا بھی ہے۔ اس وقت مسلمانوں میں بھی بہت سے ایسے کنٹریز ہیں کہ جو اسلام کو ایک کارڈ کے طور پر یوز کر رہی ہیں، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اسلام سے ان کا کوئی بہت گہرا رشتہ نہیں ہے، بس اپنی ذاتی مفادات ہیں، سب کچھ ہے۔ اس لیے کہ اگر اتنے غیرت مند اگر حکمراں ہوتے یا اسلام کے لیے اس طرح ان کا دل کھلا ہوتا تو آج یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کوئی جرأت نہیں کر سکتا تھا، لیکن ظاہر بات ہے جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ معاملہ آگے کہاں تک جاتا ہے، کیا اس میں دنیا میں اور بھی جو ہوش مند جو لیڈرز ہیں کیا وہ آتے ہیں اور لوگوں کو بیٹھاتے ہیں اور اس میں انٹرفیئر کر کے کیا لوگوں کو دنیا کے سامنے کوئی ایسا پیغام رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی ہم ٹھیک ہے آپس میں بہت سی چیزوں کے لیے لڑتے ہیں اپنے اپنے انٹرسٹ کے لیے، لیکن اس میں خواہ جو مذہبی شخصیات ہیں، جو ہولی فگرز ہیں، ہم ان کے اوپر بھی اگر ہم اس طرح کی باتیں کریں گے، انہیں کرٹیسائز کریں گے تو اس سے ایک آدمی نہیں بلکہ وہ پوری کمیونٹی آہت ہوتی ہے، اور کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اتنی بڑی کمیونٹی کو چاہے حالانکہ کوئی اگر 10 آدمی ہے اس کو بھی ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا، لیکن پوری دنیا کو ایک ایسے وقت میں کہ جہاں پہ دنیا پہلے ہی سے اتنی پریشان ہے اس میں آپ اس طرح کے ماحول کو آپ جنم دیں اور پھر ایک نیا جھگڑا پیدا کر دیں۔ تو بہرحال ہمیں آگے دیکھنا ہے کہ اب اس میں کیا ہوتا ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے ضرور لکھیے گا۔